شیر حاصل کرتا ہوں ملاحظہ کریں محمد سے بولیں سبحان اللہ آپ اول بھی ہیں آپ ہیں آخری آپ اول بھی ہیں آپ ہیں آخری آخری واسطے لوٹ ہے موت بھی آپ کے واسطے لوٹ ہے
کے بھائی جتنی بے بطول ہوتی ہے جتنے سجدے دعائے قبول ہوتی ہے جتنے سجدے دعائے قبول جتنے نبی کے عشق میں مچل رہا ہے، ابھی کے عشق میں مچل رہا ہے اور مولا حسین
लौट रहे हैं, दिख रहे हैं। रिश्ते कब तक रहते हैं? महफिल चलती रहती है, रिश्ते रहते हैं, रिश्ते नोट में रहते हैं, महफिल का इख्तिलाफ होता है, फिर रिश्ते जाते हैं अपने रब की तरफ, रिश्ते जाते हैं अपने रब की तरफ जाते हैं, रब की बात कहने लग जाते हैं। तो रिश्तों से मौला फरमाता है, ऐ रिश्तों बताओ तुम कहाँ गए थे? रिश्ते अर्ज करते हैं मौला तो आलम वक्त को शहादा है, तो अल्लाह ताला कुल शै करीब है, तो हर शै पे काबिल है, तो हर बात को जानता है, तो हर बात को जानता है, तुझे सब पता है, तुझे सब मालूम है। हम कहाँ गए थे? मौला फरमाता है नहीं रिश्तों तुम बताओ तुम कहाँ गए थे? रिश्ते अर्ज करते हैं मौला हम सभी गए थे, फला गाँव में गए थे, फला बस्ती में गए थे। मौला फरमाएगा रिश्तों वहाँ क्या कर रहे थे? रिश्ते अर्ज करते हैं मौला वहाँ पे तेरे बंदे तेरा और तेरे महबूब का जिक्र कर रहे हैं। मौला फरमाएगा रिश्तों तुम गवाह हो गए, मैंने उसी जिक्र के सदके अपने तमाम बंदों के गुनाहों को माफ फरमा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान अपने मुकद्दर पे नाज़ करें, अल्लाह ने हमें ख्वाजा दिया तो ख्वाजा आज़म अता किया है, गौस दिया तो गौस आज़म अता किया है, इमाम दिया तो इमाम आज़म अता किया है, शहीद दिया तो शहीद आज़म अता किया है, और नबी दिया तो नबियों का इमाम अता किया। नबी को बड़े का इमाम फरमाता है कुर्बान मेरी बख्शिश पे मकसद भी ज़बान पर आया नहीं, बिन मांगे दिया और ना दिया आमिर ने हमारे सवाया नहीं, बिन मांगे दिया और ना दिया, दामन में हमारे समाया नहीं। और करूँ फख्र कितना, करूँ शुक्र कितना कि तेरे करम ने मुझे फाइजुल मनाम किया कि देखो बना के सैयदी आलम का उम्मती हम लोग गुनाह से पहले ही बख्शिश का इंतजार किया। अल्लाह का शुक्र ना करें कि अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाकर पैदा किया, और उससे बड़ी फख्र की बात यह है कि अपने महबूब का उम्मती बनाकर पैदा किया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये रात की सोने का वक्त है, लेकिन आशिकाने मुस्तफा हुजूर की मिलाद सजाए हुए हैं। तो मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मैं कलेजा पेश कर रहा हूँ, कम से कम आप कलेजी तो पेश कर ही सकते हैं, कलेजी तो पेश कर ही सकते हैं। और शायर कहता है मिजाजे वक्त का मौसम बदलने लगता है, अंधेरा काट कर सूरज निकलने लगता है। अजीब आप हैं खामोश होकर बैठे हैं, नबी के जिक्र से तो पत्थर भी पिघलने लगता है, नबी के जिक्र से तो पत्थर भी पिघलने लगता है। और आपने अल्हम्दुलिल्लाह अपने दरो दीवार को सजाया है, मस्जिद को सजाया है, मदरसे को सजाया है, अपने दिल को सजाया है, हुजूर की मिलाद को सजाया है। मेरा इमाम फरमाता है दीवारों को सजाओ, सरकार आ रहे हैं, मिलकर खुशी मनाओ, सरकार आ रहे हैं। और बोले रिश्ते भाई हलीमा के कान में मक्का शरीफ जाओ, सरकार आ रहे हैं, मक्का शरीफ जाओ, सरकार आ रहे हैं। और ये धीमी धीमी खुशबू बता रही है, खुदा की रहमत बरस रही है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। बनी हजी के लिए दुनिया वो आज तशरीफ ला रहे हैं, वो आज तशरीफ ला रहे हैं। हवा की खुशबू बता रही है, वो जुल्फ अपनी सजा रहे हैं, सवारी पैदा से चल रही है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। हुजूर की तशरीफ आवरी के जश्न मिनारे मुस्तफा को सजाया गया। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मैंने खुतबा मसूना के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। वद्दुहा से मुराद चेहरे पाक मुस्तफा है, और लैल से मुराद मेरे मुस्तफा की जुल्फ़े अंबरी है। मोहब्बत से बोलने सुभान अल्लाह। और यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब के रूए अनवर की कसम याद फरमा रहा है। और हुजूर के हुस्न को देखकर, हुजूर के हुस्न जमाल को देखकर हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं
یا رسول اللہ واحسن منک لم ترقت عینی واجمل منک لم تلد النساء. یا رسول اللہ علیہ السلام میری آنکھ نے آج تک آپ جیسا حسین و جمیل کسی کو نہیں دیکھا ہے. بلکہ یا رسول اللہ علیہ السلام یہ آنکھ دیکھتی بھی کیسے جب کسی ماں نے آپ جیسا حسین و جمیل بچہ پیدا ہی نہیں کیا ہے. وہاں پر سے بولنے سبحان اللہ, بڑی توجہ کے ساتھ میرے مجھے کو سماعت کرے. اللہ میرے بات آپ کو سمجھ میں آ جائے. حضور کی خوبصورتی کی بات چلی ہے, حضور کے حسن و جمال کی بات چلی ہے. حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں میرے نبی سے زیادہ اس دنیا میں کوئی خوبصورت نہیں ہے. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ سے زیادہ اس کائنات میں کوئی بیوٹیفل نہیں ہے. حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں میرے نبی سے زیادہ سندر اس دنیا میں اس سنسار میں کوئی ہے ہی نہیں. حضرت علی فرماتے ہیں میرے نبی سے زیادہ لاجواب اس کائنات میں کوئی نہیں ہے. سیدہ آمنہ فرماتی ہے میرے پیار سے زیادہ خوبصورت اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. سیدہ فاطمہ فرماتی ہے میرے بابا سے زیادہ خوبصورت اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. حضرت امام حسین فرماتے ہیں میرے نانا سے زیادہ اس کائنات میں کوئی سندر نہیں ہے. حضرت حسن فرماتے ہیں میرے نبی سے زیادہ میرے نانا سے زیادہ اس ورلڈ میں کوئی بیوٹیفل ہے ہی نہیں. اب یہاں پر اعتراض کرنے والا اعتراض کر سکتا ہے, بولنے والا بول سکتا ہے, پوچھنے والا پوچھ سکتا ہے, کہنے والا کہہ سکتا ہے. لیکن صحابہ اکرام نے اولین کو تو دیکھا نہیں, آخرین کو تو دیکھا نہیں, یعنی جو ان سے پہلے پیدا ہوئے انہوں نے ان کو دیکھا نہیں, ان کے جو بعد پیدا ہو گئے انہوں نے ان کو دیکھا نہیں. پھر یہ کیسے فرما رہے ہیں کہ میرے نبی پوری دنیا میں, پورے سنسار میں, پورے وشو میں, پورے ورلڈ میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے, سب سے زیادہ حسین و جمیل ہے. ہاں یہ تو ممکن ہے پورے مکہ اور مدینہ میں میرے نبی سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہے. جہاں جہاں یہ صحابہ اکرام گئے وہاں وہاں کے لوگوں کو انہوں نے دیکھا میرے نبی سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں پایا. لیکن یہ صحابہ فرما رہے ہیں پوری دنیا میں میرے نبی سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہے. تو اب حضرت ابوبکر صدیق کے فیصلے کو کیسے تسلیم کیا جائے, حضرت عثمان غنی کے فیصلے کو کیسے مانا جائے, حضرت علی کے فیصلے کو کیسے مانا جائے. ہاں مثال کے طور پہ ہندوستان میں کوئی ایسا شخص ہو جو نبی سے زیادہ خوبصورت ہو, پاکستان میں کوئی ایسا شخص ہو جو نبی سے زیادہ خوبصورت ہو, انگلینڈ میں کوئی ایسا شخص ہو جو نبی سے زیادہ خوبصورت ہو, افریقہ میں کوئی ایسا شخص ہو جو نبی سے زیادہ خوبصورت ہو, چین میں کوئی ایسا شخص ہو جو نبی سے زیادہ خوبصورت ہو, جاپان میں کوئی ایسا شخص ہو جو نبی سے زیادہ خوبصورت ہو. پوری دنیا میں کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں ایسا ہو سکتا ہے جو نبی سے زیادہ خوبصورت ہو. یہ ذہن میں سوال آئے تو آئیے اب آپ کے ذہن کے گردو غبار کو صاف کر دیا جائے. دنیا کے ایک عظیم ہستی کی بارگاہ میں چلتے ہیں جسے ہم اور آپ سدرا کے نبی حضرت جبریل امین کے نام سے جانتے ہیں. آئیے جبریل امین کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں. اے جبریل امین, آپ نے تو حضرت آدم کو بھی دیکھا ہے, حضرت آدم کی عمر کو بھی دیکھا ہے, حضرت شیش کو بھی دیکھا ہے, حضرت شیش کی عمر کو بھی دیکھا ہے, آپ نے حضرت داؤد کو بھی دیکھا ہے, حضرت داؤد کی عمر کو بھی دیکھا ہے, آپ نے حضرت زکریا کو بھی دیکھا ہے, حضرت زکریا کی عمر کو بھی دیکھا ہے, آپ نے حضرت ابراہیم کو بھی دیکھا ہے, حضرت ابراہیم کی عمر کو بھی دیکھا ہے, آپ نے حضرت اسماعیل کو بھی دیکھا ہے, حضرت اسماعیل کی عمر کو بھی دیکھا ہے, آپ نے حضرت عیسیٰ کو بھی دیکھا ہے, حضرت عیسیٰ کی عمر کو بھی دیکھا ہے, آپ نے حضرت موسیٰ کو بھی دیکھا ہے, حضرت موسیٰ کی عمر کو بھی دیکھا ہے. دنیا میں کم و بیش جتنے بھی انبیاء آئے آپ نے سب کو دیکھا ہے. آپ نے ہندوستان کو بھی دیکھا ہے, ہندوستان میں رہنے والوں کو بھی دیکھا ہے, پاکستان کو بھی دیکھا ہے, پاکستان میں رہنے والوں کو بھی دیکھا ہے, انگلینڈ کو بھی دیکھا ہے, انگلینڈ میں رہنے والوں کو بھی دیکھا ہے, امریکہ کو بھی دیکھا ہے, امریکہ میں رہنے والوں کو بھی دیکھا ہے, چین کو بھی دیکھا ہے, چین میں رہنے والوں کو بھی دیکھا ہے, جاپان کو بھی دیکھا ہے, جاپان میں رہنے والوں کو بھی دیکھا ہے. آپ نے پوری دنیا کو دیکھا ہے, پوری دنیا کے گوشے گوشے کو دیکھا ہے. اے جبریل امین, ذرا یہ بتائیں کیا آپ نے کسی کو میرے نبی کی طرح پایا ہے؟ تو حضرت جبریل امین ہے, ہاتھ جوڑ کر حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, قال جبریل قلبت مشارق الارض ومغاربها فلم ارى رجلا مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ, میں نے پوری کائنات کو, پوری دنیا کو گھوم کر دیکھ لیا مگر کسی کو آپ کو مثل نہ پایا, آپ کی طرح نہ پایا. تو جب میرے امام کی نظر پڑتی ہے تو ہم سنیوں کی آن, ہم سنیوں کی جان, ہم سنیوں کی شان, ہم سنیوں کی پہچان, جس میں خدا مہربان, جس نے لکھا کنز ایمان, جس کا نام ہے امام احمد رضا خان قاصد بریلوی علیہ رحمۃ اللہ, سرکار آیا حضرت امام عشق و محبت, کنز الکرامت, جبل الاستقامت, ارشاد فرماتے ہیں
کم ہے خدایا، اور میرا امام فرماتا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی نور والے سے نور ہے، یہی شمع ہے کہ ہوا۔ حضور کے خوبصورتی کی بات چلیے، میرے حضور پوری کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اور جانتے ہیں اللہ نے جب ان کو دنیا میں پیدا کیا نا تو آپ کے چہرے مبارک میں 70,000 پردے لگے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد یہ عادت تھا کہ جو حضور کو دیکھتے وہ حضور کا ہوتا۔ اور جانتے ہیں ایک مرتبہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی یا رسول اللہ، پوری دنیا میں سب سے زیادہ آپ خوبصورت ہیں یا حضرت یوسف علیہ السلام؟ محبت سے بولے سبحان اللہ۔ قربان جائیں سوال کرنے والی اپنی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اللہ تعالیٰ ان کے بے شمار رحمتیں نازل فرمائے۔ اما عائشہ فرماتی حضور آقا آپ زیادہ خوبصورت یا حضرت یوسف علیہ السلام؟ بڑا پیارا جواب، بڑے پیارے بھرے جملے۔ میرے نبی فرماتے ہیں عائشہ میں زیادہ خوبصورت ہوں، میں زیادہ خوبصورت ہوں۔ اما عائشہ فرماتی ہیں حضور آپ خوبصورت یا حضرت یوسف علیہ السلام؟ حضور فرماتے ہیں عائشہ میں، اس لیے کہ میرے حسن میں نمک ہے، نمک۔ بولے سبحان اللہ، میرے حسن میں کیا ہے؟ نمک ہے، نمک۔ اب اس کی دو تشریح ہوتی ہے، دو باتیں پیدا ہوتی ہیں۔ نمک، اب مثال کے طور پہ آپ نے یہ علماء کو بلایا، خاص کو بلایا، قرا کو بلایا، شعراء کو بلایا، نقبا کو بلایا، خطبہ کو بلایا، ڈاکٹرز کو بلایا، انجینئرز کو بلایا، پروفیسرز کو بلایا، اپنے گھر پہ دعوت دی اور دل میں خیال کیا کہ آج اتنا لذیذ کھانا بنانا ہے کہ انہوں نے آج سے پہلے اس سے لذیذ کھانا کہیں نہیں کھایا۔ دل میں خیال ہوا اور آپ نے اب کھانے کا انتظام کرنا شروع کر دیا۔ آپ نے تیل کے جگہ دیسی گھی کا انتظام کیا، مسالہ آپ نے میجا سے نہیں بلکہ سعودی سے منگوایا۔ آپ نے تمام طرح کے آئٹمز اکٹھا کیے، انتظام کیا اور انتظام کرنے کے بعد آپ نے باورچی ایک کی بجائے 101 بلایا۔ سارے لوگوں کے مشورے سے کھانا اتنا بہترین ہونا چاہیے کہ آج سے پہلے انہوں نے کہیں نہیں کھایا ہو۔ اب اللہ کا کرم ہوا، دیگ چڑھ گئے، کھانے کا انتظام ہو گیا اور اللہ کھانے کی خوشبو ایسی کہ اس کی خوشبو سے کئی محلے معطر ہو رہے ہیں۔ اب جب کھانا بن گیا، پک گیا، پکنے کے بعد آپ نے دسترخوان لگایا اور دسترخوان لگانے کے بعد آپ نے شہزاد صاحب کو کھانا پروسا اور کھانا پروسنے کے بعد قاری شہزاد صاحب کی بلا کھانا تناول فرما رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں اور آپ نے جب کھایا تو باورچی جب کھانا پکا رہے تھے تو اس میں جو ہے انہوں نے سارے آئٹمز ڈال دیے، سب کچھ ڈال دیے، لیکن انہوں نے نمک نہیں ڈالا، یہ سوچ کر کہ نمک سارے آئٹم میں سب سے سستا ہے، سب سے سستا ہے، اس کو نہیں ڈالتا میں، باقی ساری مہنگی چیزیں ڈال دیا ہوں۔ اب کھانے میں نمک نہیں، قاری شہزاد صاحب کھائے، کھانے کے بعد آپ نے کہا کھانا تو بڑا اچھا ہے، کھانا بڑا لذیذ ہے، مگر کھانے میں مزہ نہیں آتا، اس لیے کہ کھانے میں نمک نہیں ہے، نمک کھانے میں نمک نہیں ہے۔ تو جب تک کھانے میں نمک نہ ہو تو کھانے میں مزہ نہیں آتا، کھانے میں لذت نہیں آتی۔ بلا تمثیل عائشہ فرماتی حضور آپ زیادہ خوبصورت یا حضرت یوسف علیہ السلام؟ حضور عرض کرتے عائشہ میں زیادہ خوبصورت اس لیے کہ میرے حسن میں نمک ہے، نمک۔ تو جب تک کھانے میں نمک نہ ملا جائے تو کھانے میں لذت نہیں آتی۔ اسی طریقے سے جب تک کسی کے حسن میں میرے حضور کا حسن نہ ملایا جائے، اس کے حسن کا کسی کام کا نہیں، اس کا حسن کسی کام کا نہیں۔ تو کائنات میں جس کو بھی حسن ملا ہے میرے مصطفیٰ کے حسن کا صدقہ ملا ہے۔ یہ جو کائنات میں جتنی بھی خوبصورت ہے، یہ لائٹنگ ہے، یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، یہ چاند روشن ہے نبی کے نور کے صدقے، یہ آسمان روشن ہے نبی کے نور کے صدقے۔ کائنات کی ساری خوبصورت
چیزیں میرے نبی کے نور سے بنائی گئی ہے، میرے نبی کے حسن سے بنائی گئی ہے، تبھی تو امام فرماتا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، کہیں پھول پھار سے دور ہے، کہیں شمتاہے کی دعا نہیں، کبھی تیرے گھر پہ جا دیا میں بس ایک یاد و جہاں دیا وہ جہاں سے بھی نہیں تھی بڑا، کبھی کیا کرے وہ جہاں نہیں، اب وہ حسن ہے ایسا یدی اگر آئے تمہارا اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا، کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا، اور حسن یوسف نے پڑھے مصر میں انگشتیں سنا سب کہتے ہیں تیرے نام پر مولا لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ اب جو لوگ دنیا میں حسن کے دیوانے ہیں ان کو اگر دیوانہ بننا چاہیے تو کن کا بننا چاہیے؟ کس کے؟ حضور کے دیوانے ہے نا، حضور کے دیوانے آپ لوگ الحمدللہ ذرا محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ اچھا یہ بتائیں حضور کے عاشق ہیں، حضور کے عاشق ہیں، حضور سے عشق کرتے ہیں نا، عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے، ہر گلی ہر کوچے میں پرچار ہونا چاہیے۔ اچھا آخری بات کرنے لگا ہوں، اچھا صرف زبان سے عشق کا اظہار کرنا ہوتا ہے یا حضور کی سیرت پہ عمل کر کے بتانا ہوتا ہے؟ بتانا ہوتا ہے؟ صرف اگر ہم زبان سے عمل کر رہے ہیں حضور کے عاشق ہیں کیا یہ کافی ہے؟ نہیں کافی ہے، اگر حضور سے عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے۔ دنیا میں ہمیں اپنی عملی زندگی پیش کرنا پڑے گا تاکہ دنیا والے دیکھ کر یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے کہ کوئی دنیا دار نہیں بلکہ احمد مختار کا غلام تھا۔ آج لیکن مسلمانوں کے اندر وہ جذبہ نہیں ہے، حضور سے عشق کرتے ہیں لیکن وہ جذبہ نہیں ہے کہ جذبہ ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے اندر کون سا جذبہ پیدا کرنا ہوگا؟ وہ جذبہ جو صحابہ کرام کے اندر تھا، وہ جذبہ ہمیں پیدا کرنا ہوگا۔ ایک جھلک اس کی آپ کے سامنے پیش کر کے اس کے بعد انشاءاللہ تقریر میری اختتام کی طرف جا رہی ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت کا۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں ایک جنگ تھی دوسرے ملک میں، ایک جنگ تھی اور اس جنگ کی فتح میں تاخیر ہو رہی تھی، جنگ میں کامیابی نہیں مل رہی تھی، جنگ میں کامیابی حاصل نہیں ہو رہی تھی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا گیا کہ اے امیر المؤمنین، ہم کافی جدوجہد کے بعد کافی کوششوں کے بعد جنگ میں فتح نہیں پا رہے ہیں، جنگ میں کامیابی نہیں پا رہے ہیں، آخر کیا وجہ ہے، کیا بات ہے کہ ہم جنگ میں کامیابی نہیں پا رہے ہیں؟ جب یہ خط حضرت عمر فاروق کے پاس پہنچا، حضرت عمر فاروق نے اس کے جواب میں لکھا یا تو تم جنگ اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہے ہو یا تمہاری جو ہے کوئی سنت حضور کی چھوٹ گئی ہے۔ کیا ہوا ہے؟ حضور کی سنت کو تم نے چھوڑ دیا ہے یا پھر تم اللہ کی رضا کے لیے جنگ نہیں کر رہے ہو، تمہاری نیت میں کوئی کھوٹ یا فتور آ گیا ہے یا پھر سنت رسول سے تمہارا رشتہ ٹوٹ گیا ہے۔ تو جب یہ جواب یہ خط واپس آیا فوج کے سپاہ سالار کے پاس، فوج کے گورنر کے پاس، تو گورنر نے ایک مجلس بٹھائی، ایک میٹنگ بٹھائی، اور میٹنگ بٹھانے کے بعد آپ نے اعلان کیا کہ ہم نے جو ہے ایک خط لکھا تھا حضرت عمر فاروق کو کہ ہم جنگ میں فتح نہیں پا رہے ہیں، کامیابی نہیں پا رہے ہیں۔ اس کا جواب آیا ہے، حضرت عمر فاروق نے فرمایا ہے کہ یا تو ہماری نیت میں کوئی کھوٹ یا فتور آ گیا ہے، ہماری نیت خالص نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہم جنگ نہیں کر رہے ہیں، یا پھر ہم سے کوئی اپنے نبی کی سنت چھوٹ گئی ہے۔ تو جب مجاہدین اسلام صحابہ کرام نے اس بات کو سنا تو صحابہ کرام کہنے لگے کہ نیت تو سب کی خالص ہے، سب اپنی اپنی نیت میں اللہ کے اور اس کے محبوب کے رضا کے طالب ہیں، البتہ جنگ کی ہمہ ہمی میں، جنگ کی جلد بازی میں ہم سے اپنے نبی کی ایک سنت چھوٹ گئی ہے۔ کیا ہو گئی ہے؟ ایک سنت چھوٹ گئی ہے، ہم نے جان بوجھ کر نہیں چھوڑا بلکہ غلطی سے، بھول سے چھوٹ گئی ہے۔ جیسے ہی یہ بات فوج کے گورنر کو
ملی فوج کے سپہ سالار کو ملی تو فوج کے سپہ سالار نے اعلان کر دیا کہ اب کل جنگ بعد میں ہوگی، پہلے حضور کی سنت پہ عمل کیا جائے گا۔ اچھا وہ حضور کی سنت کیا تھی معلوم ہے آپ کو؟ جو ہے آپ کی واپس سے بولے سبحان اللہ۔ حضور کی سنت ان سے جو چھوٹی تھی اسے مسواک کہا جاتا ہے، محبت سے بولنا سبحان اللہ۔ مجاہدین اسلام صحابہ کرام کرے ہم سے ایک سنت چھوٹ گئی ہے جسے مسواک کہا جاتا ہے۔ اب گورنر نے اعلان کر دیا کل جنگ بعد میں ہوگی، جنگ بعد میں ہوگی، پہلے سنت رسول پہ عمل کیا جائے گا، پہلے مسواک کیا جائے گا۔ اب جب کل کا سورج نکلا تو ادھر مجاہدین اسلام صحابہ کرام لکڑیاں کاٹ کاٹ کر مسواک کی طرف متوجہ ہو رہے تھے، مسواک کر رہے تھے تو سامنے سے جو مخالفوں کا دشمنوں کا لشکر تھا، دشمنوں نے اپنے جاسوسوں کو بھیجا، جاؤ دیکھ کر آؤ آج مسلمان کئی دنوں سے جنگ کر رہے ہیں، آؤ جاؤ ذرا دیکھ کر آؤ ان کا طریقہ کار کیا ہے، ان کی تعداد کتنی ہے، آج مسلمان کس طریقے سے جنگ کرنے والے ہیں۔ جب جاسوس آئے، جاسوسوں نے دیکھا ادھر مجاہدین اسلام صحابہ کرام لکڑیاں کاٹ کاٹ کر مسواک کر رہے ہیں۔ جاسوسوں نے دیکھا اور وہ سمجھ نہ پائے اور وہ اس قدر ڈر گئے کہ وہ الٹے پاؤں واپس چلے گئے۔ اب جانے کے بعد جاسوسوں نے کہا مخالفوں سے اگر تم اپنی فلاح اور صلاح چاہتے ہو تو اپنے سامان چھوڑ کر یہاں سے بھاگ جاؤ۔ مخالفوں نے کہا، دشمنوں نے کہا کیوں، آخر بات کیا ہے، وجہ کیا ہے، کیا دیکھ کر آئے ہو تم؟ تو جاسوس کہتے ہیں کہ مسلمان آج اتنے دنوں سے جنگ کر رہے ہیں، تم سے لڑ رہے ہیں، وہ لڑتے لڑتے اتنے غصے میں آ گئے ہیں، اتنے بکھر گئے ہیں کہ کل تک وہ تلواروں سے، نیزوں سے اور بھالوں سے جنگ کر رہے تھے، مگر وہ اب اس قدر غصے میں آ گئے ہیں کہ وہ لکڑیاں کاٹ کر اپنے دانتوں کو تیز کر رہے ہیں۔ وہ تلواروں سے، نیزوں سے اور بھالوں سے ان سے جنگ نہیں کریں گے بلکہ تمہیں کچا چبا جائیں گے، کچا چبا جائیں گے۔ ان باتوں کا ان پر ایسا راؤ بیٹھا کہ دشمن اپنے سامان چھوڑ کر واپس بیٹے پاؤں بھاگ گئے اور مسلمان بغیر ہتھیار اٹھائے جنگ جیت گئے۔ جو جنگ طاقت کے بل پر نہ جیتی جا سکی وہ سنت رسول پر عمل کی برکت سے جیتی گئی۔ گویا کہ ہمیں اشارہ مل رہا ہے، فاروق اعظم بتا رہے ہیں زندگی میں ناکامی اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب زندگی سے خلوص اٹھ جاتا ہے، جب سنت رسول پر عمل کا جذبہ چھوڑ جاتا ہے۔ یاد رکھیں انہوں نے سنت کو چھوڑا نہیں تھا بلکہ سنت بھول سے چھوٹ گئی تھی، تو نتائج دیر سے آئے، سنت پر عمل کرنے کے بعد آئے۔ آج ہمارا حال یہ ہے، آج ہماری پوزیشن یہ ہے، ہم سے ایک سنت نہیں بلکہ ہم نے کئی سنتوں کو جوڑ رکھنا ہے۔ اے سنت تو سنت ہم نے فرض کو بھی جوڑ رکھنا ہے، نہ نماز کا شوق ہے، نہ اذان کا شوق ہے، نہ حج کا شوق ہے، نہ زکات کا شوق ہے، نہ سنت رسول پر شوق ہے، نہ سنت رسول کا شوق ہے، نہ سرے پہ امامے کا شوق ہے، نہ چہرے پہ تعلیم کا شوق ہے۔ آج افسوس ہے اگر ہیرو ماننے والی پہن لے، ہمارے نوجوان اس کو پہننے میں شرم نہیں کرتے، اگر ہیرو سر پہ ٹوپی رکھ لے اس کو رکھنے میں شرم نہیں کرتے، مگر وہ رسول جس سے جان سے زیادہ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، اس کی سنت کو چھوڑ رہے ہیں۔ مسلمانوں طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے، وجہ والی اسی سے قوم ہوئی دنیا میں بے اقتدار اپنی اور ہمیں کرنی ہے شہنشاہ فتح کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار ہو گئے، رحمت پروردگار ہمیں اپنے رسول کی سنت پہ انشاءاللہ عمل کریں گے، انشاءاللہ چہرے پہ داڑھی سجائیں گے، ماشاءاللہ نماز کو ادا کریں گے پابندی کے ساتھ، ماشاءاللہ کافی تعداد میں آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو بھی نماز پڑھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اور دیکھیں صرف جلوس میلاد یہ حضور سے عشق کا اظہار ہے، لیکن میں نے بتایا نا اپنی عملی زندگی آپ دنیا کے سامنے پیش کریں۔ آج ہمارا وقار کچھ نہیں ہے، آج ہمارا وقار کو بیٹھے ہیں، آج دنیا کی رنگینیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، آج ہم جو ہے اپنا وقت انٹرنیٹ پہ ضائع کرتے ہیں، آج ہم اپنا وقت سوشل میڈیا پہ ضائع کرتے ہیں، آج ہمارے نوجوان انسٹاگرام پہ ٹائم پاس کرتے ہیں، واٹس ایپ پہ ٹائم پاس کرتے ہیں، فیس بک پہ ٹائم پاس کرتے ہیں، دنیا کی ادھر ادھر کی باتوں میں ٹائم پاس کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں یہ زندگی دنیا دار کے لیے نہیں ہے بلکہ بریلی سے اب آزادی ہے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں
तलाश में है। हर शख्स चाहता है मुझे कामयाबी मिल जाए, मुझे कामयाबी मिल जाए। मेरे अजीजों, कामयाबी किसी दुनियादार के डर में नहीं बल्कि परवरदिगार के डर में है। आज जब अजान की आवाज हमारे कानों में टकराती है, हम अजान की आवाज को सुनकर अनसुना कर देते हैं, हम इधर उधर के काम में चले जाते हैं। मेरे अजीजों, आपको कामयाबी तलाश करना है तो किसी दुनियादार के डर में मत जाना। जब मस्जिद से मुअज्जिन पुकार कर कहे हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, तो अब आपको कामयाबी तलाश करने के लिए किसी दुनियादार के डर में नहीं परवरदिगार के घर में आना है। रब की बारगाह में आकर आप सजदे करेंगे, वही सजदा आपके लिए कामयाबी का जमानत बनता हुआ नजर आएगा। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। मेरी बात समझ में आई? ऐसा नहीं कि मैं सैर सपाटे में बोलता चला गया और सारी बातें मेरी बात चली गई। बात समझ में आई है? कुछ जो समझ में आया आप अगर उसी पे अमल करने गए इंशाअल्लाह तो मेरी भी जिंदगी कामयाब हो जाएगी और आपकी भी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। मेरी जिंदगी का मकसद मेरे दीन की सरफराजी, मैं इसी लिए मुसलमान, मैं इसी में नमाजी। फिर इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो मुलाकात होगी, बात होगी, यही सुबह याद होगी, नूर की बरसात होगी। मुझसे बोलने बनने के दरमियान किसी किस्म की गलतियां, खामियां, गुस्ताखियां अल्लाह की शर्मसाई हुई हो, मैं की बारगाह में तौबा करता हूं। आप भी मेरे साथ में अस्तगफार अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब व तूब इलैह व आखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाह।